सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं बेटा? आप सब लोग खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो बेटा आपको लेक्चर डिलीवर हो रहे हैं, प्लीज़ आपने इनको साथ साथ याद करना है, ताकि आपको जब टेस्ट में इशू ना आए और आपकी जो वो है तैयारी पेपर की वो बहुत अच्छी तरह से होती जाए। आज बेटा हम करेंगे हिस्सा नज़म में से पैगाम को, जो कि इलामा इकबाल ने लिखी है, और मफहूम आपने देना है 1 या 2 लाइनों का, इससे ज़्यादा का नहीं देना। वही बात जो मैंने आपको समझाई थी कि जब आपने तशरीह करनी है तो शायर का तारुफ ज़रूर लिखना है, हेडिंग बिल्कुल नहीं देनी, सिर्फ इसको इसी डिटेल के साथ आपने देते जाना है। इसके बाद आपने तशरीह करनी है। तशरीह में इमदादी चीज़ें किस तरह से इस्तेमाल करनी है कि आपने अशार लिखते जाना है, हवाला जात लिखते जाना है, अहादीस कोई वाक़या है वो बयान करना है, कोई फरमान है, कोई अकवाल है, वो आपने साथ साथ लिखते जाना है कटे हुए मार्कर के साथ, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से आपकी प्रेजेंटेशन पेपर की बेटा बहुत अच्छी हो। ये ना हो कि आप उसको इस तरह से करें कि वो उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी ना आ रही हो। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करें, अपनी बुक्स खोलें और हम पैगाम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो शायर का तारुफ है, आपको पता है कि इलामा इकबाल जो थे वो 1877 में सियालकोट में पैदा हुए। आपने इनके बारे में ज़ाहिर है कि मजमून भी पढ़ा है। आपने इसका तारुफ 4 से 5 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना, और आपने अपनी इब्तदाई तालीम भी यहाँ से हासिल की, फिर आपने लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी तालीम को हासिल किया, फिर आप अपनी हायर एजुकेशन के लिए, आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए। आपने बेहतरीन जो है वो की है, नौजवानों को बेदार करने के लिए शायरी की है। आपने कई ऐसे अशार कहे जो कुरान पाक की तफसीर है, और आपने नौजवानों को बेदार किया, मुसलमानों के अंदर जज्बा आज़ादी जो है उसको पैदा किया। आप पाकिस्तान के कौमी शायर हैं और हमारे बेहतरीन रहनुमा हैं। तो अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इन सलाहियतों से नवाजा था कि आपकी शायरी जो थी वो दिल में उतर जाने वाली थी। आपने 1938 में वफ़ात पाई थी। आपने जब ये पैगाम नज़म को तैयार करना है बेटा, तो ये जहन में रखिएगा कि आपने इसके खुलासा भी तैयार करना है, और जो खुलासा है वो हाफ पेज से ज़्यादा ना हो। तो अब हम पहले शेर की तरफ चलते हैं। अशार की तशरीह है बेटा। आशना अपनी हकीकत से हो ए दहकां ज़रा, दाना तू खेती भी तू, बारा भी तू, हासिल भी तू। आशना कहते हैं बेटा वाकिफ़ को, हकीकत कहते हैं असलियत को, दहकान कहते हैं किसान को, दाना कहते हैं बीज को, बारा कहते हैं बारिश को, और हासिल कहते हैं नतीजे को। तो आपने ये देखना है कि हमेशा किसी भी नज़म से जब आता है, तो अगर हमें उसका अंदाज़ पता चल जाए ना कि हमने उसको किस कॉन्टेक्स्ट में उसकी तशरीह करनी है, तो हमें आसान हो जाता है। इस पूरी नज़म में इकबाल इंसान को बेदार करते हैं कि तुम होश करो कि तुम क्या हो, और अपने आप को पहचानो। खुदा ने तुम्हें क्या क्या सलाहियतें दी हुई हैं, और उन सलाहियतों को तुम इस्तेमाल करो, और उन सलाहियतों को उजागर करो, अपने अंदर उनको बाहर निकालो। जैसे इंसान अपने बच्चे से कहता है बेटा तुम ये कर सकते हो, और जब अपने आप को पहचान लेता है तो वो काम कर जाता है। इस तरह ही इकबाल भी इस शायरी में हमें ये बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी क्वालिटीज़ हैं, और तुम इन क्वालिटीज़ को बाहर निकालो और आगे की तरफ बढ़ो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर कितनी अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं। तो इस तरह इस शेर में कहते, पहले शेर में ही वो इस तरह से मुखातिब होकर अपनी कौम से कह रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ों से उसको देकर ना, रिजेम्बलेंस दे के उसको उसके साथ मिला के उसको समझा रहे हैं। सबसे पहले क्या कहा है? दहकान यानी कि किसान, और किसान से क्या मुराद यहाँ पर ले ली है, साथ ही मुसलमान, इस ताकि उसको समझ आए कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, क्या मेरे अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं। कहा आशना अपनी हकीकत से हो ए दहका ज़रा, दाना तू खेती भी तू, बारा भी तू, हासिल भी तू। मफहूम क्या है कि ए दहकां,
اپنی اصلیت سے واقف ہو، اپنی اصلیت سے واقف ہو کہ بیج، کھیتی، بارش اور فصل تو ہی ہے. یہ اس کا مفہوم ہے، اگر آپ یہ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ تشریح. اس کا مطلب یہ ہے بیٹا کہ شاعر اپنی جو وہ شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کر رہا ہے. اسے کہہ رہا ہے کہ اے مسلمان، تو ایک کسان کی طرح ہے. اس شعر میں تشبیہ استعمال نہیں ہوئی، استعارہ استعمال ہوا ہے. جیسے میں آپ کو کہتی ہوں نا کہ وہ میرا شعر آیا، تو اپنے بیٹے کا نام نہیں لیا، بس اس کو شعر کہہ دیا، تو استعارہ ہے. یہاں پر بھی مسلمان کا نام نہیں لیا، اس کو دہقان دے دیا، اور ساتھ اس کو دانا، کھیتی بھی تو، بارہ بھی تو، حاصل بھی تو. تو اس میں استعارہ کی جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے، اور اس میں بلکہ تشبیہ بھی ہے ساتھ، لیکن استعارہ کا پہلو زیادہ ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ جس طرح سے کسی ملک میں اگر دہقان نہ ہوں، کسان نہ ہوں، تو اجناس پیدا نہیں ہوں گے، نہ فصلیں ہوں گی، یعنی کہ زراعت کا شعبہ جو ہے وہ بہت متاثر ہوگا، کھانے کو کچھ نہیں ہوگا. لوگ جو ہیں، اگر وہاں کا جو کسان ہے وہ کام چور ہے، کام نہیں کرتا، تو لوگ بہت مہنگا ان کو خوراک ملے گی، تو کیا ہوگا کہ قوم جو ہے وہ زوال کی طرف جانا شروع ہو جائے گی. تو یہی حال مسلمانوں کا ہے. وہ کہتا ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کی بھی وہی اہمیت ہے کہ جو کسان کی اہمیت ہے کسی زرعی ملک میں. ایک ملک ہے کہ وہاں پر زراعت زیادہ ہوتی ہے، کھیتی باڑی زیادہ ہوتی ہے، ایسی چیزیں زیادہ بنتی ہیں. اگر اس ملک کے کسان ہڈ حرام ہوں، کام نہ کریں، کام چور ہوں، تو آپ سوچیں کہ اس ملک میں قحط ہی پڑے گا نا. ایسے ہی اس دنیا میں جو مسلمان ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، وہ دنیا کو بدل کے رکھ دینے والا ہے. اگر وہ ریاکاری کرے گا، بناوٹ کرے گا، جسے کہتے ہیں کہ اپنے کام میں دل نہیں لگائے گا، جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو بھیجا ہوا ہے وہ نہیں کرے گا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یقیناً پھر وہ اپنا مقام جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں دی ہوئی ہیں، جو مسلمانوں کو عطا کیا ہوا ہے، وہ نہیں رہے گا. کیونکہ اللہ نے جو مسلمانوں کو خوبیاں عطا کی ہوئی ہیں، اگر وہ اس کو استعمال میں نہیں لائے گا تو اس کے لیے بہت مسئلہ ہو جائے گا. یعنی ایسی صلاحیت اور صفات جن کو وہ بروہ کار لا کے مسلمان دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں، تو اب مسلمانوں کو اپنی اصلیت کا پتہ ہونا چاہیے اور ان کو ترقی کرنی چاہیے. جیسے کہ اقبال کہتے ہیں، یعنی کہ شاعر کہتا ہے، آپ اس کا حوالہ میں ساتھ ساتھ حوالہ جات بول رہی ہوں جو امدادی چیزیں ہیں جو آپ نے اس میں استعمال کرنی ہیں. جیسے کہ ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ شعر کا اگلا مصرع ہے. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. انسان، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنے کی وہ کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. تو آپ خود سوچو کہ اگر وہ اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا تو اپنا جو پیدائش کا مقصد ہے اس کو گوا دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو تو کلمے کی طاقت ہی بہت دی ہے، اس کو بہت چیزوں سے نوازا ہے جس سے وہ دنیا میں ترقی کر سکتا ہے. تو ایسے ہی دوسرے مصرے میں اقبال کیا کہتے ہیں، مسلمان کو مخاطب ہو کر کیا کہتے ہیں کہ خاک میں ملنے والا جو بیج ہے وہ بھی تم ہو، اور زمین میں جب وہ جاتا ہے اور اس میں سے فصل نکلتی ہے وہ بھی تم ہو. بارش کا جو بارش برستی ہے بارہ، وہ بھی تم ہو. اور اس کے بعد جو اس کے بعد جو فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے، حاصل بھی تم ہو، وہ بھی تم ہو. یعنی کہ اس کائنات کی چہل پہل، رونق سب کچھ تمہاری وجہ سے ہے. خدا نے تمام صفات تمہارے اندر ڈال دی ہیں. دیکھو، اگر تم محنت کرو گے تو بیج ڈالو گے، اس کے اوپر محنت کرو گے، اس کا خیال رکھو گے تو بیج میں سے اب آپ بیج ڈال دیں، پانی نہ ڈالیں تو پھر ہی فصل نکلے گی. اور جب فصل نکلے گی تو پھر آپ اس کو احتیاط سے کاٹیں گے تو آپ اس کو بیچیں گے اور آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا نا. اسی طرح سے مسلمان سے کہا ہے کہ اے مسلمان، تمہیں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، تم دوسروں کی غلامی کیوں کرتے ہو؟ تم خود آگے بڑھو. اب دیکھیں، ہم آپ کو لیکچر ڈیلیور کر رہے ہیں تو یاد آپ نے کرنا ہے، لکھنا آپ نے ہے، سمجھنا آپ نے ہے. اگر آپ ان تمام چیزوں کو اپنے دماغ سے نکال دیں کہ نہ ہم نے سوچنا ہے، نہ ہمارا یہ کام ہے، نہ ہم نے اس کے بارے میں کوئی جسے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، کوشش ہی نہیں کرنی، تو بیٹا آپ دیکھو کہ یہ تو ایک قدرتی آفت ہے. اللہ تعالیٰ اس بیماری سے سب کو محفوظ رکھے. اس میں ہر شخص کو محنت کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ نے، ہم بھی تو آن لائن لیکچرز کے عادی نہیں تھے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کی طاقت دی ہے. اور مسلمان کو تو رول کرنے کے لیے بنایا ہے، کیونکہ اس کی بہترین جو ہے وہ اس کی وہ ہے، جسے ہم کہیں گے کہ اس کے بزرگ ہیں،
اس کی تاریخ بہت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو صفات بہت دی ہیں. جیسے کہ شاعر کہتا ہے خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل، خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل. اگلا مصرع ہے یہی ہے تیرے لیے اب صلاح کار کی راہ، یہی ہے تیرے لیے اب صلاح کار کی راہ. ٹھیک ہے، میں اس لیے آہستہ بول رہی ہوں تاکہ آپ کو شعر لکھنے میں اور سمجھنے میں مشکل نہ ہو. تو شاعر نے یہاں پر یہی کہا کہ اے مسلمان تو کامل شخصیت کی، مکمل شخصیت کا حامل ہے. خدا نے تیرے اندر بہت زیادہ صفات کو جمع کر دیا ہے اور اس لیے تو اپنے آپ کو پہچان اور ترقی کر. اگلا شعر ہے آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو راہو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو. آہ کا مطلب ہے افسوس، جستجو تلاش، راہ رو مسافر، رہبر رہنما، منزل مقام، آوارہ بے قرار. اس کا مفہوم ہے بیٹا اے مسلمان تجھے کس چیز کی تلاش ہے، تلاش نے سرگردہ و پریشان کر رکھا ہے، حالانکہ راستہ، مسافر، رہنما اور مقام یعنی کہ منزل سب تو ہی تو ہے. پہلے کسان سے مثال دے کے سمجھائی، اب کس چیز سے مثال دے کے سمجھائی ہے، اب کہا ہے کہ تو ہی رہبر ہے، تو ہی راستہ ہے، تو ہی سب کچھ ہے. اقبال یہاں پر کہتے ہیں کہ اپنی اس شاعری میں کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمان تمہیں کس چیز کی تلاش ہے، تمہیں تو کسی چیز کی تلاش ہونی نہیں چاہیے. تو کس چیز کی تلاش میں آوارہ پھر رہا ہے، کس چیز نے تمہیں بے چین کیا ہوا ہے، کیونکہ تیری غیرت کہاں سے ہو گئی ہے، کیوں تجھے کسی منزل میں پہنچنے کے لیے ادھر ادھر بھٹکنا پڑ رہا ہے. تمہارے پاس تو اسلام کی دولت ہے، تمہیں تو کسی کے آگے کشکول کرنا ہی نہیں چاہیے، تمہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ تم ہی تو راہ ہو، یعنی کہ اسلام ہو. اسلام پر چل ہی کر ہی تو کامیابی ہے. تمہارے پاس نبی کی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور تم خود اس راہ پر چلنے والے ایک مسافر ہو. اور جب کائنات کے دو قرآن اور سنت اس کے اوپر جب تم چلنا شروع کر دیتے ہو تو تم منزل بھی تم خود ہی ہو. اس شعر میں شاعری کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس کے پاس سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور قرآن پاک جیسی کتاب ہو، اس کو کیا ضرورت ہے کسی اور رہنما کی، اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی اور کی تقلید کرے. جیسے کہ شاعر کہتا ہے کہ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. تو کہا کہ جس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، قرآن پاک جتنی کامل کتاب موجود ہے، تم کیوں انگریزوں کی طرف دیکھتے ہو، کیوں تم سمجھتے ہو کہ وہ ترقی کا ذریعہ ہے. وہ ترقی نہیں ہے، بلکہ وہ تو پستی ہے. ترقی تو اسلام کی راہ پر چلنے سے ہے، اور تم اسلام کی راہ پر چلنے سے ہی ایک مکمل اور بلند مقام حاصل کر سکتے ہو، ورنہ تم مکمل اور بلند مقام حاصل نہیں کر سکتے. اگلا شعر ہے بیٹا تیسرا شعر ہے کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو. کانپنا الفاظ کے معنی ہیں، لکھیں خوف کھانا، اندیشہ ڈر، نا خدا یعنی کہ ملاح کشتی چلانے والا، بحر کہتے ہیں سمندر کو، اور ساحل کہتے ہیں کنارے کو. مفہوم ہے اس کا. پھر اقبال ایک اور مثال سے مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ تو طوفان سے کیوں خوف کھاتا ہے، حالانکہ ملاح، سمندر، کشتی اور کنارہ تو ہی تو ہے. پہلے کسان سے سمجھایا، پھر یہ کیوں کہا بھٹکتے کیوں پھر رہے ہو، اب ایک کشتی چلانے والے سے، سمندر سے، کنارے سے، اس سے سمجھایا کہ تمہیں کس بات کا ڈر ہے. علامہ اقبال اس شعر میں مسلمانوں کو پھر مخاطب کر کے کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دل میں کس چیز کا خوف ہے. جس کے دل میں اسلام موجود ہے وہ غیروں سے یعنی کہ جو انگریز ہیں ان سے کیوں ڈرے. تم ہی تو ہو جو کہ کشتی کا ملاح، یعنی ملاح تم خود ہو، یعنی کہ تم خود تقدیر لکھنے والے ہو. جیسے کہ اقبال فرماتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ تم تو خود اپنی تقدیر لکھنے والے ہو اللہ سے، اور تم ایک ایسے انسان ہو کہ تم جس طرف اپنی تقدیر کا رخ چاہو موڑ سکتے ہو. اگر تم اچھے کام کرتے ہو، اچھائی میں آگے بڑھتے ہو، تو خدا تمہاری تقدیر کو ویسے لکھتا جاتا ہے اور تم بلندیوں تک پہنچتے جاتے ہو. اور سمندر بھی تم ہو اور ساحل بھی تم ہو. تمہیں کس بات کا خوف ہے؟ جس کو اللہ کا ڈر ہو اور جس کے ہاتھ میں اللہ کے نام کی تلوار ہو اور موت کو وہ شہادت سمجھتا ہو، تو اس کے لیے کیا ڈر.
اس کو باطل کا کیا ڈر، اس کو کسی انگریز کا کیا ڈر۔ اگر تم مشکلات میں بالکل نہ گھبراؤ، کیونکہ جس نے اللہ کی کتاب کو اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، سنت رسول پر عمل کیا، اس کے لیے تو کوئی دنیا میں خوف ہے ہی نہیں۔ جو اللہ کی راہ میں، قرآن پاک کی کیا آیت ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ تو شاعر یہی کہتا ہے کہ علامہ اقبال اس میں یہی فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچانو، پریشان نہ ہو، یہ دنیا، یہ سب کچھ مشکلات آتی ہیں، مگر تم وہ ہو جو تم سیسا پہ لائی ہوئی دیوار بن سکتے ہو، اور تم ان کا مقابلہ بہت بہادری کے ساتھ کر سکتے ہو، کیونکہ تمہارے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، تم مسلمان ہو۔ اس کے بعد کہا، دیکھ آ کر کوچہ چا کے گریباں میں کبھی، کیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو۔ پھر آگے اس بات سے سمجھایا مسلمان کو، ورڈز کے میننگ لکھیں، کوچا یعنی گلی، چاک گریباں یعنی کہ پھٹا ہوا دامن، اور محمل کہتے ہیں بیٹا کجاوے کو، یعنی وہ جو اونٹ کے اوپر بیٹھنے کے لیے ایک ڈولی سی نہیں رکھی ہوتی، اس کو کہتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ اپنے پھٹے ہوئے گریبان میں ذرا جھانک کر دیکھ، یہ مفہوم ہے، اپنے پھٹے ہوئے گریبان کی طرف ذرا جھانک کر دیکھ تو معلوم ہوگا کہ کیس، لیلا، صحرا اور محمل سب کچھ تو ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت مضبوط بنایا، اور مسلمان کو جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہو اور موت سے نہ ڈرنے والا ہو، اس کو کس چیز کا خوف ہے؟ خوف تو دنیا کی محبت ہے نا، جس سے پھر انسان کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال یہاں پھر مسلمانوں کو ترغیب دے رہے ہیں، پھر ان کو سمجھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اپنی ذات، اپنے اندر غور و فکر کرو، تمہیں پتہ چلے گا کہ تم ہی مجنوں ہو، مجنوں، اور مجنوں کی محبوبہ لیلا بھی تم خود ہو، اور صحرا بھی تم ہو، اور جو اونٹ کے اوپر کجاوا یعنی کہ وہ جو رکھی ہوتی ہے، ڈوری رکھی ہوتی ہے، وہ بھی تم ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم اپنے مقاصد کو جانو کہ تمہارا اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں پیدا کیوں کیا ہے، اور اپنے نظریات کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کن نظریات کے لیے پیدا کیا ہے، اور عشق حقیقی جو ہے وہ اگر تم اس میں گم ہو جاؤ تو دیکھو کہ تم ہی تو اللہ کے لیے مجنوں ہو۔ کبھی عشق کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ اپنے رب سے کر کے دیکھیں، جیسے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے عشق میں اور بے خطر ہو کر انہوں نے آگ میں چھلانگ لگا دی، تو پھر اللہ نے ان کے عشق کا کتنا زیادہ ان کو اس کی اہمیت دی کہ آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ جیسے کہ شاعر کہتا ہے، اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، اگلا مصرع ہے، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ میں دوبارہ شعر پڑھتی ہوں، اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، اگلا مصرع ہے، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ تو اگر تو جو ہے نا مسلمان جو ہے، اگر اس کے اندر عشق حقیقی کی آگ موجود ہے تو وہی لیلا ہے، وہی مجنوں ہے، اس کے لیے سب کچھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہا ہے کہ اپنی ذات کو پہچانو، جیسے کہ اقبال کہتا ہے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ اگلا مصرع ہے، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، کہ اپنی ذات کی، جس ذات سے تمہیں عشق ہے اللہ تعالیٰ سے، تمہیں پھر تمہارے اندر تو کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے، تمہیں تو کوئی خدشہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو انسان مومن کا جو دل ہے وہ بالکل ایسے ہے جیسے اونٹ کے اوپر وہ ڈولی رکھی ہوئی ہے، یعنی کہ وہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتا ہے، اور خوف خدا کے علاوہ اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا، اور اللہ سے اتنا عشق کرتا ہے کہ جب خدا انسان سے عشق کرتا ہے، دیکھیں بیٹا یہ عشق کی مثال نہیں ہے تو اور کیا ہے، کہ آپ دیکھیں کہ انسان اللہ کے عشق میں آگ میں کود جائے، جیسے حضرت وہ جو تھے ابراہیم، اور اللہ ان کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دے، یعنی کہ آگ ان کو تو نہیں پتا تھا کہ اللہ نے ٹھنڈا کر دینا، لیکن یہ عشق کی انتہا ہے، اللہ پر یقین ہے کہ اگر میں اللہ ایسے ہی موت لکھی ہوگی کوئی بات نہیں، خدا اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھیں کہ وہ کن کہتا ہے تو فیا کن کر دیتا ہے، تو پھر اس کے ماننے والوں میں گھبراہٹ کیوں ہو، وہ کسی اور کو کیوں دیکھیں۔ اگلا شعر ہے، وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو۔ وائے نادانی کا مطلب ہے کہ تم افسوس، نادانی کا مطلب ہے کم عقل، محتاج جو کسی پر انحصار کرتا ہے، ساقی کہتے ہیں بیٹا شراب پلانے والے کو، میں کہتے ہیں شراب کو، اور مینا کہتے ہیں جام کو جس کے اندر شراب ڈالتے ہیں۔ مفہوم ہے اس کا بیٹا کہ پھر اقبال کیا کہتے ہیں، افسوس ہے مسلمان تو ساقی کا دست نگر ہو گیا، افسوس ہے مسلمان تو ساقی کا دست نگر ہو گیا ہے،
حالانکہ میں، مینا و ساکی و محفل سب کچھ تو ہی ہے۔ اب اس سے سمجھایا کہ مسلمان تم کیا کیا کچھ ہو۔ تشریح میں اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ اقبال کہہ رہے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ تم انگریزوں کی طرف کیوں دیکھتے ہو، مسلمان ہو کر تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے مسلمان، تو آج کے ہر معاملے میں مغربی ملکوں کا محتاج کیوں ہو رہا ہے؟ تیرے پاس تو سب کچھ موجود ہے۔ تم دیکھو نا، یعنی کہ مسلمانوں نے تو دنیا کو سکھایا کہ رہتے کیسے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے لوگوں کو حکومت کر کے بتایا کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بتایا کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ فرمایا تمہیں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے آباء و اجداد کو دیکھو کہ جنہوں نے جو ہے وہ کس کس میدان میں کتنی ترقی کی۔ اب فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھس، سائیکالوجی، فلسفہ، جو مضمون اٹھا کر دیکھ لیں، ان تمام میں مسلمانوں کے ہی کارنامے ہیں۔ مسلمان ہی ان سب میں آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ فرمایا، شعر ہے، تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، اگلا مصرع ہے، کانٹوں کو گلے کی گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرب کے صحرا میں جو تھے، عرب جو اونٹوں کو چراتے ہوتے تھے، وہاں پیغمبر بن کے آئے اور وہ صحابی بن گئے۔ تو فرمایا کہ تم اپنے آپ کو دیکھو، تم کس قدر مسلمان، اپنی حقیقت کو پہچانو کہ تم کیا ہو۔ تم ہی ساقی ہو، کیونکہ تمہارے آباء و اجداد جو تھے وہ سائنس میں، مذہب میں، فزکس، کیمسٹری، بایو، فلسفے کے امام تھے، اور اس لیے میں بھی تم ہو۔ میں سے مراد یہ کہ اے مسلمان، تیرے پاس توحید کی اعلیٰ طاقت ہے، لا الہ الا اللہ، تمہارے پاس الہامی امانت ہے قرآن پاک کی صورت میں۔ تو محفل، یہ دنیا جو ہے وہ، اس پوری دنیا کو سخت تیری ہی ضرورت ہے، کیونکہ اس دنیا میں کامیابی اسی قرآن کے ذریعے ہے۔ فرمایا کہ جو مغرب کے لوگ ہیں وہ تو بے دین ہیں، وہ تو اس کا ان چیزوں کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے کہ جن چیزوں کا تم نے کیا ہے، اور تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تم ان چیزوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہو۔ تم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، تمہارے پر تو اہم جو ہے وہ ساری ذمہ داریاں آ رہی ہیں۔ تم ہو جو کسی کو توحید کا جام پلاؤ گے، تم ہو جو لوگوں کو رہنا سہنا سکھاؤ گے۔ تم کیا مغرب کی شراب پی رہے ہو اور ان کی باتوں میں چل رہے ہو، بلکہ ان کی جو خوبیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں، اصل میں وہ خوبیاں نہیں ہیں، بلکہ وہ تو خرابیاں ہیں۔ تو خوبیاں تو وہ ہیں جو تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پہ چلنے سے ملتی ہیں۔ اس لیے سمجھو تم بہترین تاریخ کے مالک ہو، بہترین لوگوں کے مالک ہو، بہترین کتاب تمہارے پاس آئی ہے، لہٰذا تم اس پر عمل کرو اور تم اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اگلا شعر ہے بیٹا، شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، خوف باطل کیا ہے، کیا کہ ہے غارت گر باطل بھی تو۔ شاعر کہتا ہے، خاشاک کہتے ہیں بیٹا کوڑا کرکٹ کو، غیر اللہ یعنی کہ اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، خاشاک غیر اللہ یعنی کہ اللہ کے سوا کچھ نہیں، غارت گر یعنی کہ تباہ کرنے والا۔ مفہوم ہے کہ اے مسلمان، تو باطل قوتوں کو آگ کی طرح نیست و نابود کر دے۔ باطل سے تجھے ہرگز خوف نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ باطل کو ختم کرنے کا تو اہل ہے، تیرے اندر یہ طاقت ہے۔ اب علامہ اقبال اس میں کہہ رہے ہیں کہ مسلمان، تجھے انگریزوں سے، ان تمام طاقتوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تیرے اندر تو یہ طاقت ہے کہ تو ان کو تباہ و برباد کر دے، تجھے ان سے ہرگز خوف نہیں کھانا چاہیے۔ یہ تو اس طرح ہے کہ جب تمہیں دیکھیں گے تو کوڑے کرکٹ کی طرح، تنکوں کی طرح ہو جائیں گے اور تم ان کو بہا لے جاؤ گے۔ جیسے کہ جو تم اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھو، کس طرح سے مٹھی بھر مسلمانوں نے کہاں کہاں حکومت کی، اور کیسے اس پوری دنیا میں ہزاروں کے لشکر کے سامنے 100 کی تعداد میں آئے اور ان کو آ کے نیست و نابود کر دیا۔ جیسے کہ شاعر کہتا ہے، ما سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، ما سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری۔ اگلا مصرع ہے، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ ٹھیک ہے، آپ کو لکھنے میں آسانی ہو۔ تو اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تمہیں باطل جو قوتیں ہیں ان سے خوف نہیں کھانا چاہیے،
کافروں سے ڈرنا نہیں چاہیے کہ یہ تعداد میں زیادہ ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ اگر تو تم ایمان کی دولت سے مالا مال ہو، مر جاتے ہو تو شہادت ہے تمہارے نصیب، اور اگر لڑتے ہوئے غازی ہوتے ہو تو تمام گناہ تمہارے معاف ہو جاتے ہیں، تم تو ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ مخلوق ہو۔ جیسے کہ اقبال کا ایک شعر ہے تاریخ کے لحاظ سے بڑا اہم، کہ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، اقبال کا شعر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہماری تاریخ دیکھتی ہے، ہم غزوات دیکھتے ہیں، ویسے دیکھتے ہیں کہ کس طرح مسلمان مٹھی بھر تھے اور انہوں نے ہزاروں کے لاکھوں کے لشکر کو تہس نہس کر کے اپنے جھنڈے کو بلند کیا، کیونکہ وہ خوف خدا کے سوا کسی چیز کا خوف نہیں رکھتے تھے۔ اگلا شعر ہے بیٹا، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، اگلا مصرع ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ بے خبر یعنی کہ غافل، جوہر یعنی نچوڑ، آئینہ ایام وقت کا آئینہ، اس کا مفہوم ہے کہ اے ناداں تو زمانے کی رونق ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اس آخری شعر میں شاعر کیا فرما رہے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تم اپنی اصلیت کو پہچانو، تم ہی تو دنیا کو آئینہ دکھانے والے ہو، تم تو ایسے ہو کہ اگر تم اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتے ہو، نا آشنا ہو جاتے ہو، تو کائنات تمہارے بغیر ادھوری ہے۔ تم نے ہی تو لوگوں کو بتایا ہے، مسلمانوں کے دم سے ہی تو انہیں پتہ چلا ہے کہ سیدھے رستے کون سے ہیں، اور تم اللہ کا آخری پیغام ہو، یعنی کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اور تم امت محمدیہ ہو جو کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن ختم کر دیا، اس پر آخری نبی بھیج دیے، خاتم النبیین ان میں آئے، اور قیامت تک کے لیے اسلام کو بطور مذہب پسند فرمایا۔ تو کہا کہ تم ہی تو ہو کہ مسلمانوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ تم ہی اپنے آپ کو پہچانو اور آگے بڑھو، کہ تمہارے پاس تو وہ سب کچھ ہے جس سے باطل نیست و نابود ہو جاتے ہیں، اور تم ہی تو زمانے میں آخری پیغام ہو۔ زمانہ تمہارے پیچھے چلے گا، تم زمانے کے پیچھے نہیں چلو گے، زمانہ تم سے ہی ہے۔ جیسے کہ شاعر کہتا ہے کہ شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، اگلا مصرع ہے، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، کہ تم بے فکر ہو جاؤ، اپنی جان دے دو، تم ہی تو اللہ کا آخری پیغام ہو، تمہارے رستے پہ چل کے ہی جو تم لوگوں کو بتاؤ گے جو قرآن و سنت ہے، لوگ فلاح پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے بیٹا کیا ہے حصہ نظم میں سے پیغام، جو کہ علامہ اقبال کی غزل ہے، نظم ہے۔ مفہوم اس کا آپ کو پتا ہے کہ آپ نے 1 سے 2 لائنوں سے زیادہ نہیں کرنا، تشریح میں نے آپ کو بتا دی ہے، آپ لوگوں نے اس کو ساتھ ساتھ تیار کرنا ہے بیٹا۔ آپ کے پاس کی بکس بھی ہیں، آپ اس میں سے بھی تشریح کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق دے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ تھینک یو سو مچ بیٹا۔